लाइफ और जिनज़ादा एपिसोड 1। निकल जाओ यहाँ से, मैंने कहा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे भाई के मरने के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। काफ़ी अरसे तक तुम जैसी जाहल लड़की को सहा है मैंने, पर अब और नहीं। पूरा मोहल्ला इस कच्चे मकान की तरफ देखकर 100 तरह की बातें कर रहा था, पर इस जल्लाद जैसी औरत को तो कोई फिक्र ही नहीं थी, जो बेशर्मी से अपने कपड़ों और रिदा की परवाह किए बगैर इस मासूम सी खूबसूरत लड़की को घर से निकाल रही थी, जिसको शायद ही किसी मोहल्लेदार या गैर मर्द ने कभी देखा हो। पर भाभी मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं, ना ही इतनी तालीम याफ्ता हूँ कि नौकरी करके खुद की कफ़ालत कर सकूँ। खुदारा भाभी मुझे घर से ना निकालें, मैं मासी या नौकरानी बन के रह लूँगी, सारे काम करूँगी, आप जो जो कहेंगी, जैसे कहेंगी। रुबाब रोते हुए बिलखते हुए रज़िया के पैर पड़ते हुए इसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन रज़िया इसके मुंह पर दरवाज़ा मार कर अंदर चली जाती है। तमाम मोहल्ले वाले भी पूरे तमाशे से लुत्फ़ अंदोज़ होकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। रुबाब बेचारी गमों की मारी हुई स्याह चादर में खुद को लपेट कर कई घंटे वहाँ बैठकर रोती रहती है, सिसकती रहती है। हर आने जाने वाला इसको हैरानी और हमदर्दी से देखता और चला जाता है। इतने में रुबाब की नज़र 2 तेज़ी से आने वाले कुत्तों पर पड़ती है, जो भौंकते हुए तेज़ी से भागकर रुबाब की तरफ आ रहे होते हैं। रुबाब को कुछ समझ नहीं आता, वो तो बस उठकर दीवानावार भागने लगती है, किसी चीज़ की परवाह किए बगैर। जब तक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ इसके कानों में आती रहती है, रुबाब तब तक भागती रहती है। इसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वो किसी सुनसान इलाके में आ गई थी। धीमे कदम उठाते इस इलाके का जायज़ा लेने लगी कि शायद इसे कोई ठिकाना मिल जाए। पता नहीं कितनी मुसाफत तय करने के बाद रुबाब की हिम्मत जवाब दे जाती है और अपनी नम आंखें और थकन से चूर वजूद को लेकर एक बंद दुकान के आगे बैठ जाती है। रात के इस वक्त तमाम जगह अंधेरा होने की वजह से लोगों का रश भी कम ही होता है। वो भी सोच ही रही होती है कि इसे क्या करना चाहिए। किसी घर की मुलाजमा बन जाना चाहिए, पर इसे रखेगा कौन और वो रहेगी कहाँ? चारों तरफ नज़र घुमाती वो खुद से बातें करती रहती थी कि अंधेरे में डूबी तंग सी गली में इसे 2 चमकती हुई नीली आंखें नजर आईं, जो टिकटिकी बांधे इसे देख रही थीं और आहिस्ता आहिस्ता रुबाब के करीब आने लगती हैं। रुबाब डर के मारे चीखते हुए भागती है, इसी तरह की एक और गली की तरफ अपना रुख करती है, लेकिन वही आंखें यकदम वहाँ भी पहुँच जाती हैं और रुबाब का रास्ता रोक लेती हैं। रुबाब कांपते हुए वजूद के साथ चादर के कोने से अपना चेहरा छुपाए अपने कदम पीछे कर लेती है और मौका देखकर मुड़ती है तो वही नीली आंखें फिर से इसके सामने होती हैं। वो हैरान तो इस बात पर होती है कि इस तरह की चमकती हुई आंखें भला किसी इंसान की कैसे हो सकती हैं। इतने में वो नीली रोशन आंखें इसके करीब से करीब तर होने की कोशिश करती हैं। रुबाब ये देखकर अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाती है और एक दीवार के साथ जा लगती है। अंधेरे में डूबी काली स्याही जैसी वो गली और रुबाब के सामने नीली रोशन आंखें, उसका दिल बाहर निकलने को था। डर, खौफ और दुख एक ही वक्त में वो कई कैफियत से गुजर रही थी। यकदम इसे महसूस हुआ कि सामने मौजूद अजीब हस्ती ने अपनों दोनों हाथ रुबाब के इर्द गिर्द यूं दीवार पर रख के इसे कैद कर लिया है। रुबाब ने साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन इसका जिस्म साख्त हो गया था, हिलने जुलने से कासर। वो खुद को वहाँ से निकालने के लिए खूब ताकत लगा रही होती है। इतने में एक मर्दाना कहके की आवाज़ गूंजती है। वो खौफजदा होकर सामने देखती है तो वो दोनों आंखें एक भयानक किस्म की हस्ती बन चुकी होती हैं। रुबाब का खून ये देखकर खुशक हो जाता है और वो खुद को संभालने के बावजूद वश खाकर गिरने लगती है। अलबत्ता सामने मौजूद हस्ती इसके दोनों बाजू पकड़कर इसे संभाल लेती है, लेकिन इसी असना में इसकी स्याह चादर गिर जाती है। स्याह चादर के अंदर छुपा हुआ इसका सफ़ेद और बुरबुरा जिस्म देखकर नीली आंखों में अजीब अंगारे उबल पड़े। यकदम हमला करते हुए इसने रुबाब के मुँह को ज़ोर से पकड़ा और ऊपर किया। रुबाब ने डर के मारे आंखें मींच ली। कितनी देर तक वो इसके चेहरे को तकता रहा, फिर इसके गले में आते बालों को पीछे करते हुए इसकी नज़र इसकी सडूल सी गर्दन पर पड़ी। वहाँ मौजूद स्याह तिल आफात से कम ना था। रुबाब के जिस्म से उभरती नस्वानी खुशबू इसके लिए किसी मुनफरिद और दिलफरेब खुशबू से कम ना थी। वो रुबाब की गर्दन पर झुककर इसकी खुशबू को खुद में समेटता चला गया। रुबाब को इसके पास से एक अजीब मर्दाना खुशबू आ रही थी, जो इसके दिमाग में घुस गई, जिससे उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। डर से इसका कांपता गुजार सा वजूद, वो दिलफरेब नस्वानी खुशबू जिनज़्यादा बेकाबू होता रुबाब को एक बेहद तंग हिसार में लेकर अपनी गिरफ्त सख्त कर गया।
اور کچھ ہی سیکنڈ بعد غائب ہو گیا۔ رباب بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا جہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اتنے میں ایک عورت دھاڑ کر دروازے سے داخل ہوئی اور رباب سے پوچھتی ہے کہ کیسی ہو، ہوش آ گیا یا ابھی تک بے ہوش ہی ہو؟ رباب اس کی طرف حیرانی سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کی اس بدتمیزی پر چونک جاتی ہے۔ جی آپ کون؟ رباب ڈرتے ڈرتے سامنے کھڑی تیز چٹکیلی لال ساڑی پہنے عورت سے پوچھتی ہے جو ایک خاص ادا سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میں؟ ہاں مجھے تم اپنا خیر خواہ سمجھو۔ تم راستے میں بے ہوش ملی تھی، میرے ایک خاص نوکر کو، وہ تمہیں یہاں اٹھا لایا۔ تمہیں اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس علاقے میں تم جیسی بے یار و مددگار لڑکیاں ہی آتی ہیں جن کو یہ ظالم معاشرہ ٹھکرا دیتا ہے۔ ہائے! وہ سر پر ہاتھ رکھے نازک ادا سے کہتی رباب کے قریب آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ کون سا علاقہ؟ اس نیلی آنکھوں والے کو یاد کرتے ہوئے اسے کل کا سارا واقعہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھتی ہے، جس کی معصومیت میں وہ ظالم عورت بھی جو کہ اس کوٹھے کی مالکن ہوتی ہے کھو جاتی ہے، اور انتہائی پیار سے اسے کہتی ہے، یہ مشہور و معروف کوٹھا ہے، یعنی طوائفوں کا ڈیرا۔ تمہارے گھر بار کا پتہ کیا تھا پر کسی نے تمہیں اپنا قبول ہی نہیں کیا اور نہ ہی کسی تعلق کو ظاہر کیا۔ پھر تمہیں یتیم خانے لے کر گئے، وہاں ہمیں کہا گیا کہ اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، کچھ اتا پتہ تو دو۔ وہ ہمارے پاس تھا ہی نہیں، ہم تمہیں یہاں لے آئے۔ رباب جو کبھی گھر سے نہ نکلی تھی، جسے کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا، وہ آج ایک کوٹھے پر بیٹھی تھی اور معصوم ہونے کی وجہ سے اس چلاک عورت کی باتوں میں پھنس چکی تھی، اور وہ خاموشی سے یہ کہہ کر اٹھ گئی کہ اسے جائے نماز دے دی جائے۔ وہ چلاک عورت شانو حیران ہوئی لیکن کندھے اچکاتی ہاں میں سر ہلا کر چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی کے ہمراہ جائے نماز اس کے حوالے کر دی۔ اے اللہ ہے میرے پروردگار، میں نے تو ایسا تو نہ سوچا تھا کہ میں ایک دن یوں طوائفوں کے کوٹھے پر آ بیٹھوں گی اور یہ میرا ٹھکانہ بن جائے گا۔ میں نے تیرے بندوں کے سارے ظلم چپ چاپ سہے اور تجھ سے کبھی شکوہ نہیں کیا، بس یہی کہا کہ میرا رب اچھا وقت ضرور لائے گا۔ میرا یقین تو تجھ پر تھا نا میرے مولا، پھر کیوں تو نے مجھے اس مشکل وقت میں تنہا کر دیا ہے؟ میں گنہگار سہی لیکن پاک دامن ہوں، اور آج تیری یہ ظالم دنیا مجھے جسم بیچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اے میرے مولا شہنشاہوں کے شہنشاہ، مجھے اس گناہ کبیرہ سے بچا لے۔ بھوک، افلاس اور سر پر چھت نہ ہونے کی وجہ سے میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ تو کچھ کر میرے مولا، تو ہر شے پر قادر ہے، کن فایا کن کا مالک ہے۔ رباب روتے ہوئے یہ دعا کر رہی ہوتی ہے، بلک بلک پر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ وہاں تنہا نہیں ہوتی بلکہ وہاں ایک اور ہستی بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ دعا مانگ کر اٹھتی ہے، اتنے میں ایک لڑکی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، تم یہ کھانا کھا لو اور سو جاؤ، صبح میڈم اٹھ کر تمہیں سارا کام سمجھا دیں گی۔ تبھی رباب کو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس کمرے میں تنہا نہیں ہے۔ وہ ایک عجیب ڈر اور خوف کو شکار کرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو یکدم اس کی اس عجیب خوشبو کا احساس ہوتا ہے، ساتھ میں اس چھوٹے سے کمرے میں رکھے بیڈ پر گلاب کے پھول کی پتیاں بکھری ہوتی ہیں۔ رباب سوچتی ہے کہ شاید یہ یہاں کے ماحول کا حصہ ہوگا، پر اسی وقت اس کو یاد آتا ہے کہ کچھ دیر پہلے وہ اس بیڈ پر ہی تو براجمان تھی، پھر یہ کیسے؟ سارے دن کی تھکی ہاری ان گلاب کی بکھری پتیوں کو ایک طرف کرتی اور کھانے کو دیکھتی ہے۔ دونوں والے لینے کے بعد اسے کھانے سے اکائی ہونے لگتی ہے، وہ اس کھانے کو وہیں چھوڑ کر لیٹ جاتی ہے۔ اتنے میں اسے احساس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے اس کے جسم کو ساقط کر دیا ہو، دونوں ہاتھوں کی کلائیوں پر اس کی گرفت محسوس ہوتی ہے۔ وہ خود کو آزاد کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے لیکن ناکام ہو جاتی ہے، خود پر کسی آگ ابلتی نظروں کو تصور کرنے لگتی ہے، اور اسی وقت پھر سے اسے اپنی گردن کے قریب کسی کی سانسیں محسوس ہوتی ہیں، جیسے کوئی زور زور سے اس کی خوشبو کو اپنے اندر سمیٹ رہا ہو، اور ساتھ ہی اسے کسی نوکیلی چیز کی چبھن محسوس ہوتی ہے۔ اس چبھن پر رباب بلک جاتی ہے، لیکن نیلے آنکھوں والا جن زیادہ اس کی خوشبو کو خود میں سمیٹتے ہوئے بے قابو ہو جاتا ہے اور اپنے دانت اس معصوم لڑکی کی گردن میں گاڑ دیتا ہے۔ رباب کی ننھی سی سسکی جن زادوں کے کانوں میں پڑتی ہے۔ رباب چھوٹے بچوں کی طرح ہاتھ پیر چلانے لگتی ہے کیونکہ بظاہر اسے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس تصادم پر جن زادے کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ پورے جوش و ولولے کے ساتھ رباب کی نازک گلابی پنکھڑیوں کی طرف لپکتا ہے اور بنا اسے سر ہلانے کا موقع دیے اس کی سانسوں کو روک دیتا ہے اور خود کو سیراب کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیتا ہے۔ رباب اپنی نم آنکھیں کافی دیر تک میچ کر رکھتی ہے۔ اس جنزادے کی حرکت سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے دھمکی دے کر سمجھایا ہو کہ آئندہ اسے روکنا مت۔
رباب سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایک آدم زادی کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ اس محل جیسے کمرے میں ایک مرد کی دھاڑ گونجتی ہے جس کو سنتے ہی سب سہم گئے سوائے ایک ہستی کے جو بالکل ٹھنڈا سا وجود لیے انتہائی پرسکون انداز میں ایک نرم سی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کا چہرہ ہر ایک توسر سے خالی تھا۔ عشق۔ ایک نظر اٹھا کر گردن کو ذرا سا ٹیڑھا کر کے اس نے دھاڑنے والے ضعیف سے وجود کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر اٹھانے پر وہاں موجود سب کی نظریں ڈر سے جھک گئی تھیں۔ ہاں عشق، تمہیں کیا لگتا ہے ہم تمہاری حرکتوں سے باخبر نہیں؟ تم نے یہ حرکت کرنے سے پہلے ایک بار بھی اپنے رتبے اور خاندان کی عزت کے بارے میں نہیں سوچا؟ کیا یہاں کی جن زادیاں مر گئی تھیں؟ اس بار دھاڑ مزید اونچی تھی جس کی گونج سے وہاں کے لوگ کانپ گئے تھے، لیکن وہاں موجود اس ٹھنڈی ہستی کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، مگر اس شور شرابے سے اسے الجھن ضرور ہونے لگی تھی۔ ایک شان اور دبدبے کے ساتھ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے اٹھنے پر باقی سب بھی اس کے ادب کے لیے اٹھ گئے۔ تیزی سے ہوا کے جھونکے کی طرح وہ ایک پل میں اس ضعیف ہستی کے آگے آن کھڑا ہوا اور پھر سے انتہائی پرامن لہجے میں کہا، بابا جان، آپ کی ان جن زادیوں میں مجھے رتی برابر بھی دلچسپی ہوتی، اگر ہوتی تو میں ان کی اب تک شادی کر چکا ہوتا۔ رہی بات اس لڑکی کی، ان سے عشق ہے یا نہیں یہ بعد میں طے کر لیں گے۔ اپنی بات کا آخری جملہ مکمل کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جو مکروہ سی مسکراہٹ تھی وہ انتہائی خوفناک تھی، جسے دیکھنے والوں کے جسم میں عجیب لرزہ سا طاری ہوا۔ اتنا کہتے وہ اپنی منزل کی جانب جانے لگا اور جاتے جاتے رک گیا۔ پھر سے اپنے قبیلے کے سردار کی طرف مڑ کر، جو کہ اس کا باپ تھا، اپنے پروقار لہجے میں کہنے لگا، خبردار جو کسی بھی قسم کی اذیت سے اس لڑکی کو دوچار کیا۔ میرے ظلم سے آپ اور آپ کے لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ سرد لہجے میں وہاں سے موجود لوگوں کو اور ساتھ ہی اپنے والد کو دھمکی دیتا ہوا وہ جس شان سے آیا تھا اسی شان سے چلا گیا۔ عبداللہ مخدوم اپنا سر پیٹ کے رہ گئے۔ اپنے پاس کھڑے خاص خادم احمد سے کہا، جاؤ جا کر اپنے اس مستقبل کے سردار پر نظر رکھو۔ رباب کی آنکھ صبح سویرے کسی کی چیخو پکار سے کھلتی ہے۔ وہ بیدار ہوتے ہی کمرے سے باہر نکل کر دیکھتی ہے، ارے خبیث انسان، ایک تو تجھے کم پیسوں میں عیش کروائے اور تو ہمارے ہی گلے میں آ رہا ہے۔ ایک باریک لیکن اکڑتی ہوئی آواز رباب کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ آہ! ذرا دیر نہ لگی تھی کہ وہ باریک سی آواز سسکی میں بدل گئی جب شانوں کی زلفیں اس سیٹھ آدمی نے اپنی مٹھی میں جکڑ لیں اور ساتھ ہی غلیظ اور حقارت بھرے لہجے میں کہا، بس زیادہ بکواس نہیں میرے سامنے۔ تو یہ مت بھولا کر کہ تو میری مکروز ہے۔ چل اب جلدی سے کسی خوبصورت حسینہ کو میرے حوالے کر کچھ دنوں کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اس ہوس خورے کی نظر رباب پر پڑتی ہے۔ ہائے اف، یہ حسینہ کون ہے؟ سیٹھ مرزا اپنی بالوں زدہ تھوڑی کو کھجاتا ہوا رباب کی طرف لپکا۔ رباب تھوڑی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ اتنے میں سیٹھ مرزا، جو کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا تھا، رباب کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک بندے کے حوالے کر دیتا ہے۔ چل گاڑی میں بٹھا اسے۔ سیٹھ مرزا اور اس کے ساتھی رباب کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کے جاتے ہی کوٹھے پر خاموشی چھا گئی۔ سیٹھ مرزا کے ہمراہ رباب ایک فارم ہاؤس نما جگہ پر قدم رکھتی ہے اور اسے یہ کہتے ہوئے کہ یہ مرزا صاحب کی نئی رکھیل ہے، ایک نوکرانی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ نوکرانی اسے اس کا کمرہ دکھا دیتی ہے اور سمجھا دیتی ہے کہ اگر سیٹھ صاحب یہاں آئیں تو تم ان کی یہی خدمت کرنا، ورنہ ان کے کمرے میں چلی جانا، البتہ اپنا یہ گندا سا حلیہ درست کرو۔ سامنے الماری میں ہر طرح کے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں موجود ہیں، جب تک یہاں ہو انہیں استعمال کر سکتے ہو۔ رباب کمرہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ یہ کمرہ کافی بڑا اور عالی شان ہوتا ہے، لیکن اسے پھر بھی کافی گھٹن ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ اٹھ کر الماری کھول کر کپڑے دیکھنے لگتی ہے۔ وہاں انتہائی بےہودہ قسم کے کپڑے رکھے ہوتے ہیں۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد اسے ایک سیاہ رنگ کا سوٹ نظر آتا ہے۔ وہ پہن کر خود کا جائزہ لینے لگتی ہے۔ آگے پیچھے سے گہرا گلا اور ڈوری وہ کوشش کر کے اس جوڑے کو اپنے حساب سے سیٹ کر لیتی ہے اور وضو کر کے خدا کے آگے سجدہ زیر ہو جاتی ہے اور کافی دیر تک اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگتی ہے۔ اس کمرے میں کئی گھنٹے گزارنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھی ہوتی ہے کہ اچانک کمرے کا کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ رباب دھیمے لہجے میں بڑھاتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھاتی ہے اور ہمت دکھاتے ہوئے دروازہ کھولتی ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ وہ حیران ہو کر دروازہ بند کر دیتی ہے، لیکن پھر سے دروازہ بجتا ہے اور وہ پھر سے دروازہ کھولتی ہے تو ایک تیز ہوا کا جھونکا اس کے قریب سے گزرتا ہے۔ رباب کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اتنے میں سامنے سے اسے سیٹھ مرزا آتے ہوئے نظر آتا ہے۔
وہ آتے ہی رباب کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور زوردار کہکا لگا کر کہتا ہے، ہا ہا ہا، آئے ہائے میری جان من، یہاں منہ نہ لٹکائے میرا انتظار کر رہی ہے کیا؟ رباب خود کو اس سے آہستگی سے دور کرتی ہے۔ اسے سیٹھ مرزا اور اس کے وجود سے الجھن ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو جان چکی تھی کہ اب وہ عزت دار زندگی کبھی نہیں گزار سکے گی۔ سیٹھ مرزا اس کا ہاتھ پکڑے تیزی سے اسے اپنے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیتا ہے اور اس کے وجود کو انتہائی غلیظ ترین نظروں سے دیکھنے لگتا ہے، اور اس نظروں کے توسط میں رباب کی قید کیے اس کی ردا کو چھیڑتے ہوئے اچھال پھینکتا ہے۔ لیکن رباب اور سیٹھ مرزا کو خبر نہیں ہوتی کہ غصے سے بھرپور آنکھیں اپنے اندر آگ کا لاوا لیے انہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ابھی مرزا رباب کو گلے پر ہاتھ ڈال کر اس کی نم آنکھوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، اتنے میں وہاں رکھا کانچ کا گلدان ایک دھماکے سے آواز سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ اس عجیب حادثے پر رباب چیخ کر کمرے کے کونے میں جا کھڑی ہوتی ہے اور سیٹھ مرزا حیران و تشدد رہ جاتا ہے۔ کانپتے سراپے پر نظر ڈالتا ہوا سیٹھ مرزا رباب کو ایک جگہ کھڑا رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ بات سنو خوبصورت لڑکی، ایک جگہ کھڑی رہنا، تمہیں کچھ ہو گیا تو ایک نئی مصیبت میرے سر آ جائے گی۔ ابھی تو میں نے مزے بھی نہیں لیے، میں کسی کو بھیجتا ہوں صفائی کے لیے۔ رباب روتی سسکتی کمرے میں سہمی ہوئی کھڑی ہوتی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے پیچھے سے اسے کسی نے گلے لگایا ہو۔ وہ 2 قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تیزی سے جن زیادہ رباب کو بے دردی سے دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ معصوم سی لڑکی کی پشت اور کمر زور سے دیوار کے ساتھ جا لگتی ہے۔ فضا میں ایک سرد آہ گونجتی ہے۔ جن زیادہ رباب کے دونوں بازو سختی سے بھینچ لیتا ہے، اتنی سختی سے کہ رباب کے بے ساختہ آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ رباب اپنی آنکھوں سے اوجھل جن زادے کو روتے ہوئے کہتی ہے، آخر تم ہو کون اور کیوں کر رہے ہو تم؟ رباب کا یوں بولنا اسے اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ رباب کی زبان پر تالا لگا دیتا ہے۔ رباب کو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے اس کی زبان اندر ہی اندر موڑ دی ہو۔ جن زیادہ انتہائی غصے میں ہوتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا غصہ رباب پر نکالتا ہے۔ وہ اس کی قمیض کو کندھے کی طرف سے سرکا کر اس کے گرزار سے کندھے پر درندوں کی طرح اپنے دانت گاڑ دیتا ہے۔ اس تصادم پر رباب کی پرزور طریقے سے چیخنا شروع کر دیتی ہے، لیکن زبان بندی کی وجہ سے بیچاری چیخ بھی نہیں پاتی اور چیخ حلق میں ہی رہ جاتی ہے۔ جن زادے کا غصہ مکمل طور پر ٹھنڈا نہیں ہوتا، تبھی وہ پھر سے اپنا عمل دہراتا ہے اور دوسرے کندھے پر اپنے دانت کاٹ دیتا ہے۔ رباب بے بسی کے ساتھ اپنی قسمت کو کوستے ہوئے وہیں بت بنے کھڑی رہتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، لیکن جن زادے کی اگلی واردات پر رباب کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے جب اسے جن زادے کا مردانہ ہاتھ اپنی پشت پر محسوس ہوتا ہے۔ اس کا ہاتھ کسی کپڑے کی طرح رینگتے ہوئے ڈوری تک پہنچ جاتا ہے اور انتہائی بے باکی سے اس کی ڈوری کھول دیتا ہے۔ رباب کا سرخ چہرہ، ڈر اور خوف سے کانپتا وجود، رباب تیزی سے اپنے ڈھلکتے گلے کو اپنے کندن جیسے ہاتھوں سے تھام لیتی ہے اور کمرے سے تیزی سے بھاگتی ہے تاکہ مزید کچھ نہ سہنا پڑے۔ پر اس معصوم کو کیا پتا کہ راستے میں اسے مرزا کا ٹھرکی بھائی قیوم مل جائے گا۔ قیوم فوراً اسے رباب کو گلے لگا لیتا ہے اور اپنے ہاتھ تیزی سے اس کے جسم پر پھیرنے لگتا ہے۔ رباب کی بس ہو چکی تھی، اس نے ایک کرارے دار تھپڑ قیوم کے منہ پر دے مارا۔ تو ایک طوائف ہو کر اتنی جرأت رکھتی ہے کہ اپنے مالک پر ہاتھ اٹھائے، ایک جسم فروش ہو کر خود کو پاک باز ثابت کرنا چاہتی ہے۔ تو دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں، تجھے کس طرح تڑپاتا ہوں۔ اپنے لیے یہ گھنونے الفاظ سن کر رباب اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو لے کر تیز رفتاری سے بھاگتی ہے، لیکن قیوم اس کا پیچھے سے ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی جانب جانے لگتا ہے۔ رباب روتے ہوئے قیوم کو دہائیاں دینے لگتی ہے، مجھے معاف کر دو، میں طوائف نہیں ہوں، میری عزت کو یوں پاماش نہ کرو خدا را۔ چل تجھے میں اچھے سے بتاتا ہوں کہ کون ہے تو اور تیری کیا اوقات ہے۔ بے دردی سے اسے کمرے میں لا کر پلنگ پر پٹک دیتا ہے۔ انتہائی بے رحمی سے رباب کا جبڑا اپنی سخت گرفت میں لے کر دانت پیس کر اسے کہتا ہے، اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں یہ بات گھسا لے کہ تو ہم مردوں کو بہلانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طوائف اور رکھیل ہے تو، اور کیونکہ تو نے ایک شیر کو للکارا ہے تو اس کی سزا بھی بھگت۔ رباب جس کا حلیہ پہلے ہی بگڑا ہوا تھا اور پھر اس کی یہ حرکت، قیوم کا دل تو پہلے ہی للچا رہا تھا، پھر اس کو تو موقع مل گیا۔ ذرا دیر نہ کی اس نے اپنی غلط حرکتوں کو سر انجام دینے میں۔ البتہ قیوم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آج کا دن اس کے لیے کتنا بھیانک ہونے والا تھا، اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا۔
جی تو دوستوں کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ طوائف اور جنزادے کے عشق کی کہانی کا اگلا پارٹ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد اس کے نئے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔